बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बड़ी ख़बरें हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। सोशल मीडिया आप देखें तो भरा हुआ है, अफ़गानिस्तान की ख़बरों से भरा हुआ है। ख्वाहिशात हैं, साजिशें हैं और तख़रीबकार जो अनासर हैं वो पूरी तरह सरगर्म हैं। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी फैलाने की कोशिश की जा रही है। किस तरफ से की जा रही है, ये इस मामले पर बात करेंगे। दोहा में मुआहिदा होगा, कब होगा, ये एक अहम सवाल है। मुज़ाकरात का आगाज़ बाकायदा जुम्मे के दिन से, आज के दिन से होना था, 17 अक्टूबर से होना था। अब ये हफ़्ते के रोज़ बताया गया है 18 अक्टूबर को इन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। और इस हवाले से ये भी फ़ैसला किया गया है कि ये जो जंगबंदी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसमें आर्ज़ी तोसी की जाए, इसको फैला दिया गया है। ये जो सीज़ फायर हुआ है इसमें तोसी कर दी गई है। अब जो सीज़ फायर हुए हैं और जब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा, इसमें ये बताया गया है कि जो मुल्ला याकूब हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, इनकी सरबराही में अफ़गानिस्तान का वफ़द और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत जो है ये सीनियर सिक्योरिटी को काम करेंगे। कौन करेगा, कौन सी शख्सियत होगी, अभी तक वाज़ेह नहीं है। दफ्तर ख़ारजा ने तो आज दोपहर तक, यानी जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग थी, उस वक्त तक दफ्तर ख़ारजा ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। बल्कि दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने ये कहा था कि हमारे पास कोई स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज़ हो चुका था। इस हवाले से सरगर्मियाँ थीं। मुख्तलिफ़ हवालों से ये कहा जा रहा था कि जी राब्ते हैं, सफ़ारती राब्ते तो बहाल हो गए थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि किसी ऐसी बात पर इत्तेफाक किया जाए कि जो दोनों तरफ के जो फ़रीक़ैन हैं उनको कबूल हो। ये मामला भी डिस्कस करेंगे और ये जो सोशल मीडिया पे मुहिम है ये भी डिस्कस करेंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी कहाँ हैं, क्या उनको वाकई घर में नज़र बंद कर दिया गया है? अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल है, अजीब किस्म की ख़बरें हैं, तो ये भी आपके सामने रखना है। और जो दफ्तर ख़ारजा ने ब्रीफिंग दी है उसमें भी यही बातें सारी। और फिर जो एक मुश्तरका एलामिया अमीर ख़ान मुत्तकी के दौरे हिंदुस्तान के बाद जारी किया गया था, पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आज एक इजलास हुआ है, इस हवाले से भी और अफ़गान महाजरीन के हवाले से भी कुछ फ़ैसले हुए हैं। ये आपके सामने ये सारी चीज़ें रखनी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी मुहिम के हवाले से। बहुत सारी ख्वाहिशात हैं लोगों के अफ़गानिस्तान के हवाले से, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके बीच में इख्तिलाफ़ात हों, और इख्तिलाफ़ात का एक जो बुनियादी उनको किरदार नज़र आते हैं वो एक दो हैं। उन एक दो में एक तो सरफ़हरिस्त जो हैं वो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी आपको पता है मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी के साहिबज़ादे हैं। इनके चचा को, यानी मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई को, अलहाज खलीलुर रहमान हक्कानी को कुछ अर्सा कबल एक ख़ुदकुश हमले में निशाना बनाया गया था, शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद हक्कानी ख़ानदान ने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। वो इल्ज़ाम तो ज़ाहिर है कि लिया था सर अपने दाइश ने, लेकिन कुछ लोगों ने उस हमले के बाद भी ये कहना शुरू कर दिया था कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं और ये इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि ये अब एक दूसरे की जान लेने लगे हैं। बीच में हमने देखा कि ये भी कहा गया कि जनाब सिराजुद्दीन हक्कानी को ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और फिर मुल्ला शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने उस इस्तीफ़े को कबूल भी कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं बार बार आपको कहता रहा कि ऐसा नहीं था। अब जो ख़बर आ रही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी को घर पर नज़रबंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। सूरत हाल जो है वहाँ पे ऐसी नहीं है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वो मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू की गई है। मैं आपको मुसलसल कुछ वीडियोस में एक चीज़ इशारतन बता रहा हूँ कि ये जो सीज़ फायर है इसमें शरारत कौन कर सकता है। शरारत यानी बीच में जब दो फ़रीक़ैन होते हैं तो फिर ये ख़याल किया जाता है कि दोनों फ़रीक़ैन में से कोई सीज़ फायर की ख़िलाफ़ वर्जी कर सकता है, सीज़ फायर को तोड़ सकता है, हमला कर सकता है, और फिर जवाबी हमला हो सकता है और फिर से जंग छिड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं, अब ज़ाहिर है कि जंग तो हुई पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान के बाहर जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हों, ये ताल्लुकात दुरुस्त हों।
تو اسی طرف میں بار بار اشارہ کرتا رہا کہ لوگ سرگرم ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی صفوں میں دراڑ پیدا کی جائے، لڑایا جائے ان کو پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ہی افغان طالبان کے مخالفین کو بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان ہی وہ ایک طاقت ہے اس خطے میں کہ جو افغان طالبان کی حکومت کو گرا سکتا ہے۔ تو یہ افغان طالبان کے مخالفین بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت گرے اور وہاں پہ ان کی دال گلے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی شمال سے تعلق رکھنے والے کچھ افغان طالبان کے مخالفین سرگرم ہو گئے ہیں، اب افغانستان کے اندر تو ان کی موجودگی ہوگی، لیکن یہ اتنا فعال نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت اتنی فعال نہیں ہے، اتنی تگڑی کوئی تنظیم نہیں ہے کہ افغان طالبان کے سامنے آ کھڑی ہو سکے اور افغان طالبان کا تختہ جو ہے یہ الٹا سکیں۔ اب یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ افغان طالبان کے بیچ میں اختلافات پیدا کیے جائیں۔ اب بار بار سراج الدین حقانی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے امیر ہیں شیخ ہیبت اللہ اور وہی رہیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امارت تا قیامت۔ تو یہ صورتحال جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، جو حقائق میں بیان کر رہا ہوتا ہوں افغانستان سے متعلق، تو میرے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ افغانستان کا نمائندہ ہے، یہ افغان ہے، یہ افغانی ہے، اس کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ یعنی کچھ ہمارے ناظرین میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سچ سننا پسند نہیں کرتے۔ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا مزاج بنا ہوا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا، کچھ یوٹیوبرز نے جو مزاج بنایا ہوا ہے، کچھ یوٹیوبرز کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے پہلے تو افغان وزیر دفاع کو اڑا دیا، اس کے پرخچے بھی اڑا دیے، پھر افغان انٹیلیجنس چیف مولوی عبدالحق وثیق کو بھی اڑا دیا، اس کو بھی اس دنیا سے پار کرا دیا۔ پھر کہا گیا کہ جی قندھار میں حملہ ہو گیا، شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ بھی اڑ گئے، ان کو بھی اڑا دیا۔ اور اب جو ہے طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کی خواہشات ہیں، اور ویوز تو مل جاتے ہیں، کمنٹس بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں، لیکن اس کے بعد جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو میں فلاں شخصیت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ جی اس کو اڑا دیا گیا تھا، وہ تو زندہ نکل آئے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر وہی یوٹیوبرز جو ہیں یہ آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہی جو مفتی نور ولی محسود ہیں، ان کے حوالے سے کہا کہ جی اڑا دیا گیا، لیکن جب اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو پھر اس ویڈیو کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ویڈیو ایسے اور یہ ویڈیو ویسے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ نہیں بک رہا، جھوٹ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے، اور بہت مزے لے لے کر لوگ جو ہیں یہ جھوٹ جو ہے یہ خرید رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو دوحہ مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جی پہلے مرحلے میں، پہلے مذاکرات کے دور میں 2 نکات ڈسکس ہوں گے۔ اب 2 نکات جو ہیں اس ایک ایک نقطے کے اندر بہت طویل اس کے سب کلاسز ہیں، اس کے جو ہیں وہ شقیں ہیں، بظاہر 2 ہمیں ایک نکات نظر آئیں گے۔ بڑا نقطہ تو ایک یہ ہے کہ مستقل جنگ بندی کی جائے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات کیا ہیں، پاکستان کیا چاہتا ہے، ان 2 نکات پہ بات ہونی ہے۔ اور یہ اب ظاہر ہے کہ مستقل جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کی سرزمین کے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ اب پاکستان کے پاس وہ جو ایک آپشن ہے کہ جی ہم پیچھا کریں گے، ہمارے جو مطلوب لوگ ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، اگر افغانستان میں بھی پائے جائیں گے تو ہم ان پہ فضائی کارروائی کریں گے۔ یہاں پہ اس آپشن کو کیا فل سٹاپ لگنے والا ہے، اور فل سٹاپ تو تبھی لگے گا جب پاکستان کے تحفظات دور ہوں گے۔ پاکستان کے تحفظات اگر افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے نہیں ہوں گے، وہاں پہ مبینہ ٹھکانے نہیں ہوں گے، وہاں سے دراندازی نہیں کی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان فضائی کارروائی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ انتہائی اہم 2 نکات ہیں کہ جن پر بات چیت کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کچھ جو یہ افغان وفد کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلی ویڈیوز میں، یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ایک سلامتی کونسل کی کمیٹی ہے، جو سینکشنز کمیٹی ہے، وہاں سے منظوری نہیں آئی تو اس وفد کے جو شرکاء ہیں اس میں رد و بدل کر دیا گیا۔ کیا یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی کوج لگانا بھی باقی ہے کہ امیر خان متقی جانا چاہ رہے تھے یا ان کو بھجوایا جا رہا تھا، لیکن ان کو منظوری نہیں ملی تو وہ نہیں جا سکے۔
یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ملا یعقوب مجاہد کا نام تجویز کیا ہے سراج الدین حقانی نے، وہ سراج الدین حقانی کہ جن کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ان کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی خبریں ہیں، اور یہ عجیب و غریب قسم کی خبریں میں حیران ہوں کہ آپ سنتے بھی ہیں اور آپ بڑا شوق سے سنتے ہیں۔ اچھا، یہ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے ہم نے کسی ملک سے اجازت نہیں لی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے اس دعوے کو رد کیا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست اسلام آباد نے دی تھی۔ اچھا، ساتھ میں پولیس یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمعے کو واضح کیا ہے کہ افغانستان کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے کسی ملک سے اجازت نہیں لی گئی اور کسی سے گرین سگنل جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ ہمارے جائز مطالبات اگر پورے کیے جاتے ہیں افغانستان کی طرف سے تو ہم جنگ بندی میں توسیع کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ دوپہر کو یہ ہوئی ہے، تقریباً سپہر کے وقت یہ بریفنگ ہوئی ہے، تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے شرکت نہیں کی۔ اس حوالے سے بھی ایک تو یہ بتایا گیا ہے اس اجلاس کے حوالے سے کہ اس میں انتہائی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور افغان مہاجرین کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو یہاں پہ جو قیام ہے ان کا، اس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا تشویشناک ہے، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں ملیٹنٹس کی دراندازی روکنے کی سفارتی اور سیاسی اقدامات کے ذریعے بھرپور کوشش کی گئی۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، اعلیٰ حکومتی عہدیدار متعدد بار افغانستان کے دورے پر گئے۔ افغان نگران حکومت کو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کے لیے مذاکرات کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان میں خوارج کی دراندازی روکنے کی سفارتی اور سفارتی اقدامات کے ذریعے بھرپور ہم نے کوشش کی اور ہم نے قربانیاں دی۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی۔ یہ جناب انہوں نے یہ کہا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی ہدایت کی کہ تمام صوبائی حکومتیں وفاقی اور صوبائی ادارے قریبی تعاون کے ساتھ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان باشندوں کی جلد از جلد وطن واپسی کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے افغان حملوں کے بعد جوابی کارروائی میں مسلح افواج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اس حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں، اور یہ بھی اس اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی مرحلہ وار وطن واپسی شروع کی گئی ہے۔ 16 اکتوبر 2025 تک 14,77,592 افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کی وطن واپسی جلد یقینی بنائی جائے گی۔ تو جناب یہ صورتحال، اور یہ جو میں آپ کو خانہ جنگی کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہا تھا، تو جو حقانی ہیں یا ان کے ساتھی ہیں ان کو قندھاری گروپ کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے، ایک باقاعدہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کو، افغانستان کو اور پاکستان کو جس طریقے سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، افغان میڈیا آپ دیکھیں، افغانستان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں، اور خصوصاً وہ لوگ دیکھیں جو افغان طالبان کے خلاف ہیں، اور پھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھیں اور ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں سے بیٹھ کے یہ ولاگس کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور چیختے چنگاڑتے یہ جو تھمبنیل ہیں اس سے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ میرا تھمبنیل بھی آپ اس سے اٹریکٹ ہوئے ہوں گے۔ افغانستان میں خانہ جنگی، یعنی افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔
کوشش ضرور کی جا رہی ہے، ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے، اور ایک جو موجودہ طالبان حکومت ہے اس کا متبادل نہ افغانوں کے پاس ہے نہ دنیا کے پاس فی الحال ہے، اور پاکستان بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہو یا افغانستان کے اندر ایسی گروپ بندی ہو کہ پاکستان ایک گروپ کے ساتھ کھڑا رہے اور دوسرا گروپ جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہے۔ تو یہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے کہ وہاں پر استحکام آئے، وہاں پہ سکون آئے، امن ہو، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، دو طرفہ امن، دو طرفہ استحکام ہی اس خطے کی امن کی ضمانت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا مفاد اسی چیز میں ہے کہ امن رہے، سکون رہے، دو طرفہ تجارت کے راستے کھلیں، لوگوں کی آمد و رفت بڑھے، اور بیچ میں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ سب کی سب غلط فہمیاں دور ہوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور آپ کے پاس اس مسئلے کا ایک لانگ ٹرم حل کیا ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔